हाफिज साहब के बयानात के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल चैनल हाफिज अब्दुल सत्तार स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों को अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ी नेमत है। ये दुआ अल्लाह तबारक व तआला हर किसी को अता नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी को अता करता है कि जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, नबी की मोहब्बत है, नमाज की मोहब्बत है, कुरान की मोहब्बत है, माँ बाप की मोहब्बत है और नेक कामों से मोहब्बत है और बुरे कामों से नफरत है। उन्हीं के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ये तोहफा जिसको दुआ कहते हैं वो उसके दिल में पैदा करता है। हम मुसलमान भाइयों को चाहिए कि 24 घंटे में कुछ टाइम निकाल कर, कुछ वक्त निकाल कर अपना दुखड़ा अल्लाह तबारक व तआला को सुनाया जाए। मेरे भाई, दुनिया को सुनाने से कुछ नहीं होने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों पर हंसेंगे और दूसरों को बताएंगे और वो भी हंसेंगे। अगर किसी इंसान को ये मालूम हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी बातें इतने ध्यान से सुनते हैं, तो वो दुनिया को अपनी बातें सुनाना बंद कर देगा और अल्लाह तबारक व तआला को अपनी बातें सुनाने लगेगा। जब कोई इंसान दुआ करता है तो गोया कि वो अल्लाह तबारक व तआला से बातें कर रहा, ऐसा होता है। तो मेरे भाई, दुआ खूब कसरत से मांगा करें और रात के टाइम दुआ मांगा करें। ज्यादा कबूलियत की घड़ी होती है कि उसमें ये देखा जाता है कि कुछ लोग नशा करने में लगे हुए हैं, कुछ लोग लड़कियों को घुमाने में लगे हुए हैं, कुछ लोग शराब पीने में लगे हुए हैं, कुछ लोग गलत काम में लगे हुए हैं। लेकिन एक बंदा कमरे में बंद होके तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला को याद कर रहा है। अल्लाह ये भी तो देखता है कि ये भी तो गुनाह कर सकता था, ये भी तो अभी जवान है, ये भी तो गलत काम कर सकता था, क्या इसके दिल में कुछ नहीं होता है? लेकिन नहीं, ये बंदा मेरे सामने दुआ मांग रहा है तो उसका अलग से सवाब अल्लाह ताला देता कि उन ख्वाहिशों को कुचल कर, अपनी ख्वाहिशों को कुचल कर मेरे सामने बैठ कर रो रहा है, हमसे दुआ मांग रहा है। तो मेरे भाई, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भी अल्लाह तबारक व तआला से खूब दुआ करा करें और अपनी दिल की बातें दुनिया को छोड़कर अल्लाह ताला को अपनी दिल की बातें बताया करें, क्योंकि वो बहुत सुनने वाला है। मेरे भाई, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे इससे मतलब नहीं है कि मेरी दुआ कबूल होती है या नहीं होती है, मुझे इससे मतलब है कि दुआ मांगने की तौफीक मिल रही है या नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो इसका मतलब है कि दुआ कबूल भी हो रही है। तो बहुत से लोग भी ये बात भी कहते हैं कि हमने जो दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से, वो दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल नहीं की है। मेरे भाई, ये आपकी बात हो गई। आप यही कहते हैं कि मैंने दुआ की लेकिन अल्लाह ने कबूल नहीं की, ये आपकी बात हो गई। आप कौन? एक इंसान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने गलीज, गंदे, नापाक पानी से पैदा किया कि वो पानी जो बदन पे लग जाए तो नापाक हो जाता है इंसान, वो कपड़ों पे लग जाए तो नमाज नहीं होती, उस पानी से पैदा किया। आपने ये बात कही। अब वो अल्लाह ताला जो पूरी कायनात का पालनहार,
جو سب کو کھلانے والا پلانے والا چاند سورج کا مالک سب کو بنانے والا وہ کیا کہتا، اس کا فرمان بھی ذرا سن لے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ نہیں، مجھے اس بات سے شرم آتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مالک کہہ رہا ہے، جو ہمارا تمہارا مالک پالن ہار کا ہار اللہ، وہ کہتا ہے یہ بات کہ ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، وہ مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول نہ، مجھے اس بات سے شرم آتی ہے۔ اللہ خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، تو بتائیے کہ اللہ سے بڑا کوئی شرم کرنے والا دنیا کے اندر ہے؟ تو میرے بھائی، ہمیں ٹائم نکال کر، کیوں کہ جس نے بنایا ہے اس کا بھی حق ہے۔ ہم کوئی غیر مسلم نہیں ہے، کوئی دوسرے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں کہ جب من ہوا تو کام کر لیا، یاد کر لیا۔ ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر، آپ کو 5 ٹائم نماز پڑھنے پڑے گی۔ کیوں؟ اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے بنایا ہے، ہم نے کھلایا ہے، تو میرے سامنے سر جھکانا پڑے گا۔ کون مذہب ایسا ہے دنیا کے اندر جو یہ کہتا ہے کہ شراب مت پیو، زنا مت کرو، چوری مت کرو، اگر من چاہے تو دیوتا کو یاد کر لو، اگر من نہ چاہے تو کوئی بات نہیں، اگر سب کچھ تمہارے پاس ہے تو کیا مانگنا، کچھ نہیں مانگنا۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ شراب بھی حرام، زنا بھی حرام، چوری بھی حرام، یہاں تک کسی عورت کے اوپر نظر ڈالنا بھی گناہ ہے۔ اور دوسرے مذہب میں تو انہیں کی چلو برائت ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی دل دوسروں کے اوپر اٹکا ہوا ہے، کاش یہ ہم کو مل جاتی۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ ایک بار جس عورت سے تمہاری شادی ہو گئی، اس کے بعد سب راستے تمہارے لیے بند، کسی کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ دیکھ تو سب کو سکتے ہو، آنکھیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، لیکن گندی نظر، ہوس والی نظر، اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو میرے بھائی، یہ اسلام ہے جو ہم کو گائیڈ کرتا ہے کہ کوئی ہے جس نے یہ بنائی ہے دنیا، ہم بندر سے بنے نہیں ہیں۔ کہ لوگ کہتے ہیں کہ بندر سے انسان بنا ہے، وہ اپنا ان کا الگ دماغ ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں نے جس کو بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو، سب انہی کی اولاد ہے۔ میں بات جو لے کے چلاتا وہ دعا کے اوپر لے کے چلاتا، لیکن جب بات شروع ہوتی دماغ میں بہت ساری باتیں آتی ہے، کس کس پہ بات کی جائے۔ تو میرے بھائی، دعا بہت اہمیت ہے دعا کی، لیکن اہمیت جب ہے جب وہ اللہ سے مانگی جائے، جب اہمیت ہے۔ کسی ایرے گہرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے کچھ نہیں ہوگا کہ یہ بہت پیسے والا ہے، چلو اس کے سامنے ہاتھ پھیلا، اس سے بھیک مانگ لے، یہ ہم کو کچھ پیسے دے دے گا تو میرا کام بن جائے گا۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہو سکتا تمہارا کام بن جائے، لیکن اہمیت اس کی نہیں ہے۔ اہمیت اس کی تب ہے جب یہ ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے اور یہ سر اللہ کے سامنے جھکے، تب اس کی اہمیت ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بتاتے بھی رہنا چاہیے کہ اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم کام چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، میری عبادت کرتے رہو بس۔ وہ یہ نہیں کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب صبح اور شروع ہو، سورج نکلنے سے پہلے میرے سامنے سر جھکاؤ۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا سو رہی ہو اور تم اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہو۔ اور دوسرا، جب سورج بہت روشنی پھینکتا، دوپہر میں بہت گرمی پھینکتا ہے، جب اللہ کہتا ہے کہ جب میرے سامنے سر جھکاؤ آ کے۔ اور تیسری بار، جب سورج مانند ہو جاتا ہے، اس کی دھوپ مدھم ہو جاتی ہے، اللہ کہتا ہے جب میرے سامنے سر جھکاؤ آ کے۔ اور جب سورج ڈوب جاتا ہے، اللہ کہتا پھر ایک بار میرے سامنے سر جھکاؤ۔ اور آخری بار جب رات ہو جاتی ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے، جب اللہ کہتا ہے کہ اب میری عبادت کرو، اب ثبوت دو کہ میری محبت تمہارے دل میں کتنی ہے میرے لیے ٹائم کہ جس نے
صبح تم گھر سے نکلے تھے، ایک پیسہ بھی نہیں تھا جیب کے اندر، ایک پیسہ بھی نہیں تھا، لیکن دن بھر کام کیا اور پیسے کمائے۔ کس نے کمائے؟ اللہ تعالیٰ نے کمائے۔ یہی مسلمان کا عقیدہ، یہی مسلمان کا ایمان ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دوسرا خدا ہے، نعوذ باللہ، یا کوئی اور کر رہا ہے، نہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ وہ یہی کہے گا کہ ایک اللہ کرتا ہے بس۔ جب تک اس کے جسم میں جان ہے، سانس چل رہی ہے، اس کے دل سے یہی نکلے گا کہ ایک اللہ بس، اور کچھ نہیں۔ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں بس۔ تو میرے بھائی، جب اللہ کے لیے قربانی دو گے، غلط کام چھوڑ کے اللہ کی طرف آؤ گے، تب جا کے معلوم ہوگا، تب اللہ کہے گا کہ ہاں، اس بندے کے دل میں میرے لیے محبت ہے، یہ جانتا ہے، اس کو یہ معلوم ہے، کسی نے بتایا ہے، یا اس نے قرآن میں پڑھا ہے، یا نبی کا فرمان سنا ہے، نبی کی سیرت پڑھی ہے، تب اس کو معلوم ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ آج کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم قرآن پڑھ کے دیکھ لے کہ قرآن کیا ہے، تو ہو سکتا وہ مسلمان ہو جائے، ہو سکتا وہ اسلام قبول کر لے۔ لیکن ہمیں اس میں بھی کام کرنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، دوسروں کے سامنے اپنا سر جھکا رہے ہیں، ہم کو ان کو بھی بتانا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں بتانا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی بتانا ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، یہ ہمارے نبی کا کام ہے۔ انہوں نے یہی کام کیا کہ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے ان کو بھی دعوت دی ہے، یہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جس نے پڑھا وہ کامیاب ہو گئے، اور جس نے نہیں پڑھا تو دیکھو مصر کے اندر پڑا ہوا ہے، 1400 سال پہلے اس کی لاش نکلی تھی، 3000 سال پہلے، اور آج بھی مصر کے اندر رکھا ہوا ہے۔ کون؟ فرعون، جو اپنے آپ کو خدا کہنے والا تھا، جو کہتا تھا کہ ہم خدا ہیں، میری عبادت کرو، میری بات مان کر چلو۔ اللہ نے کیا بولا کہ قیامت تک کے لیے تجھے نشانی بنا کر رکھیں گے، جو آخری آدمی آئے گا دنیا کے اندر وہ بھی تجھے دیکھ سکے کہ یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ فرعون ایسے رکھا ہوا ہے۔ نہیں میرے بھائی، نہیں، یہ تو دنیا کی زندگی ہے جو ہم کو دکھ رہا ہے کہ یہ رکھا ہوا ہے۔ اصل میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا کہ فرعون کو صبح اور شام آگ میں جلایا جاتا ہے، فرعون کو عذاب دیا جاتا ہے۔ جو برزخ کی جو زندگی ہے، یہ تو دنیا کی زندگی جو ہم کو نظر آ رہی ہے کہ وہ آرام سے لیٹا ہوا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ ابھی آپ کسی قبر میں جائیں اور قبر کھول کے دیکھیں تو کیا ملے گا آپ کو؟ مردہ ملے گا، بس ہڈی ملیں گی اس کی۔ آپ یہی سمجھو کہ قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا فضول ہے۔ میرے بھائی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کا عذاب دکھا دے تو ہم لوگ مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے، دفنانا چھوڑ دیں گے ہم لوگ۔ اتنا خطرناک عذاب ہے قبر کا۔ اللہ بچائے ہم مسلمان بھائیوں کو قبر کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔